It's a hodgepodge. It's like a potato mash. It's a combination of different ideas, ideologies, and it's very hard to decipher and comprehend. What is it? That's a big question. Firstly, in order to understand any definition or any idea, we have to understand its terminology, and we have to go back to its emergence. We have to find out its origin as well. So the post-modernization theory, it's called post-modernization theory. It actually emerges in 1970s to 1980s from continental philosophy. So what's continental philosophy? Continental philosophy is a kind of dominant thinking that actually goes beyond the borders of state. For example, there is one idea that emerges in Russia that is about the social issues of labor, working class. Then it goes beyond Russia to other countries, and ultimately it becomes the ideology or thinking of the people of continent, for example. So it becomes very broad, a type of fundamentally accepted philosophy. ठीक है बेटा, एक कंट्री एक पर्टिकुलर एरिया में एक चीज़ जब डिस्कस होती है, एक बात होती है, एक आइडियोलॉजी आती है, जैसे आप एग्जांपल लेते हैं रशिया का, लेनिन का एग्जांपल ले लें या कार्ल मार्क्स का ले लें, तो वो फिलॉसफी आगे जाके बढ़ती है दूसरी कंट्रीज में, तो वो पूरे जो है वो एक बियॉन्ड बॉर्डर स्टेट के जाती है, ठीक है, तो वो डोमिनेंट बन जाती है। तो पोस्ट मॉडर्नाइजेशन थ्योरी भी इमर्ज होती है 1970s टू 80s में फ्रॉम कॉन्टिनेंटल फिलोसफी। ऑलरेडी आइडियाज एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, उसी से ही ऑफ शूट करती है ये थिंकिंग, ठीक है। हम देखते हैं कि इस थिंकिंग में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। दिस इरा इज कंसिडर्ड एज एंडिंग फैक्टर ऑफ मॉडर्निज्म। अब मॉडर्निज्म कहाँ से स्टार्ट होता है, वो क्या था, इस पर भी थोड़ी बात होगी, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज मॉडर्निज्म। जब पता होगा तो देन विल बी एबल टू talk about postmodernism. Sorry, please give me 1 second. Yes. Can you see my slide? Yes, sir. जी, तो बेटा जो है पोस्ट मॉडर्निज्म किस चीज़ की बात कर रहा है, इट्स टॉकिंग अबाउट पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इट्स ऑन पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। आपको पता है कि विक्टोरियन एरा में 1820s जर्मनी, फ्रांस और बाकी जो कंट्रीज थी, उसमें इंडस्ट्रीज जो है वो लगना शुरू हो गई थी। ब्रिटिश जो है वो सबसे पहले इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई, और उसके बाद फिर जो है वो यूरोप में आई, अमेरिका में आई, फिर ब्रिटिश जो है वो टेक्नोलॉजी चोरी होकर अमेरिका आ गया, आपको पता होगा, आप हिस्ट्री पढ़ी होगी आपने, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से बहुत से नए इश्यूज जो है मर्ज होते हैं, लिटरेचर में आपको नज़र आते हैं, चाइल्ड लेबर है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, निगेशन ऑफ नेचर, और जो है बाकी लेबर क्राइसिस एंड इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज जो है वो, सोसाइटी जो है वो कैसे तबकात में आ जाती है, जो मिडिल क्लास तबका जो है वो बोर्जोआज जिसको कहते हैं हम, ऐसे इमर्ज होता है आपके पास, जैसे ट्रायंगल आप सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में यूज़ करते हैं, लोअर क्लास, मिडिल और जो है इलीट क्लास। क्लास सिस्टम जो है वो और ज़्यादा आपका जो है वो इमर्ज हो जाता है ड्यू टू कैपिटलिज्म। तो ये जो है कुछ इश्यूज क्रिएट होते हैं सोसाइटी में, ठीक है। सोसाइटी और ज़्यादा जो है वो मटीरियलिज्म, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ की तरफ जाती है, ठीक है। ह्यूमैनिज्म कम होता जा रहा है, एंड जो पहले सोच थी रीज़न की, जो है रीजनिंग कि भाई थ्रू रीजनिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वी विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, वो चीज़ जो है वो
कम नज़र आ रही थी हमें, because of this system, because of this extreme capitalist system which demands maximization of wealth. तो लोगों में जो है इंसानियत जो है वो कम होती गई, वॉर्स बढ़ती गई. वॉर्स में जो है आपके पता है कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो अपनी हथियार जो है वेपन्स बेचने के लिए वॉर जो है वो और ज़्यादा फ्यूल करते हैं. तो ये कुछ सिनारियो क्रिएट होता है आपका पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में. ठीक है, तो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कल्चर, रिलीजन, रेशियल इश्यूज और बाकी जितने भी ये क्राइसिस इमर्ज होते हैं उनको जो है वो कौन देखता है, कौन सी थ्योरी जो है वो एग्जामिन करती है, दैट इज पोस्ट मॉडर्निज्म. ठीक है, अब इसी हालात में जब आपकी इकोनॉमिक और कल्चरल स्टेट या कंडीशन, ठीक है, वेस्ट में एग्जामाइन होती है आफ्टर मॉडर्निटी, ठीक है, वो पोस्ट मॉडर्निज्म. ठीक है, इट मीन्स के we are talking about Americas, we are talking about West countries, Europe especially, and the state, the economic state, the cultural state, and the issues and crises that actually emerged after the establishment of industries. ठीक है, तो उस एरिया को, उस पर्टिकुलर स्टेट को जो एग्जामिन करती हैं, थॉट्स वगैरह उस पर जितने भी आते हैं वो पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी कहते हैं. ठीक है, अब पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी जो है वो it has three sources. Number one, criticism of classic modernization. Classic modernization जो है उस पर criticism करती है. Classic modernization क्या है? Science and technology, reasoning, logics, ये जो है इंसानों की वेलफेयर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये. ठीक है, मॉडर्निटी एक्सेसिव जो है आपके पास एक्सपेरिमेंटेशन. ठीक है, आपके पास मीडिया है, कल्चर है, कल्चर में आपके पास हाई पॉलिटिक्स है, हाई कल्चर है, इस पे भी बात करती है. ठीक है, नंबर वन इज योर क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिक मॉडर्नाइजेशन, नंबर टू इज मॉडर्निटी, नंबर थ्री इज आउटलुक ऑफ फ्यूचर ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी. ठीक है, फ्यूचर क्या होने वाला है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी का, उस पर बात करते हैं. ठीक है, अब मॉडर्निज्म में कहते हैं कि फ्यूचर जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है बिकॉज साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो इंसानों की वेलफेयर का काम कर रहे हैं, लेकिन ये इस नोशन को रिजेक्ट करते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट. ठीक है, एम्पेरिकल स्टडीज ऑफ पोस्ट मटीरियलिज्म एंड पोस्ट मॉडर्न कल्चर. अब मॉडर्निज्म जो है आपको यहाँ से ही पता लग गया कि वर्ल्ड वॉर 2 जो है जब ख़त्म होती है उसके बाद ही 1945 में ख़त्म होती है वर्ल्ड वॉर 2. 1945 हमारा टच पैड ख़राब हो गया जब भी हम थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं कर पा रहे. राइटिंग पैड 1945. ठीक है, तो उसके बाद फिर जो भी चीज़ें इमर्ज होती हैं सोसाइटी बिकॉज ऑफ वॉर, इकोनॉमिक कंडीशंस, ग्रेट डिप्रेशन, ऑल दैट स्टफ जो IR में आपने पढ़ा है, वही चीज़ें जाती हैं इस तरफ, एक नई जो है वो सोच की तरफ. ठीक है, तो यहाँ तक इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. तो यहाँ तक आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि हम जो है वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं. जी बेटा, एनी क्वेश्चन? No question? All right, let's continue this. We have one question, I guess. Explain modernity. जी बेटा, इस पे कमिंग स्लाइड्स में बिल्कुल बात होगी, इस पे जरूर बात होगी. अच्छा, अब आते हैं इसकी जो है बेसिक डेफिनेशन जो हमें इंटरनेट पे मिलती है हर जगह पे, कि लेट 20th सेंचुरी मोमेंट है फिलोसफी में
लिटरेरी थ्योरी में, ठीक है, लेट 20th सेंचुरी मोमेंट है फिलोसफी में एंड लिटरेरी थ्योरी में, जो क्वेश्चन करती है या चैलेंज करती है बेसिक अजम्पशंस ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी इन द मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड में जो फिलोसफी थी, जो आइडियाज थे रिगार्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रीजनिंग, आइडियोलॉजी एंड ऑल दिस स्टफ, उस चीज को क्वेश्चन और चैलेंज करती है, उनके बेसिक assumptions को, ठीक है। एंड रफली मॉडर्न पीरियड कहाँ से शुरू होता है? 17th सेंचुरी टू 19th सेंचुरी तक, ठीक है। ये रफली हम देखते हैं मॉडर्न पीरियड, ठीक है। अब लेट मॉडर्न पीरियड जो है वो वर्ल्ड वॉर, ये सारे यहाँ तक आ जाते हैं। अब इसमें डिफरेंट स्कॉलर्स डिफरेंट कहते हैं चीज़ें, कि जो रेनाइसा पीरियड था वहीं से ही मॉडर्निज्म शुरू हो रहा था, बिकॉज रेनाइसा में दे टॉक अबाउट ह्यूमनिज्म एंड ऑल दैट स्टफ दैट वाज इग्नोर्ड बिफोर इन द पास्ट, इन द डार्क एजेस और इन द मिडल एजेस ऑफ लिटरेचर। ये भी बात होती है। कुछ कहते हैं कि मॉडर्निज्म जो है वो एक्चुअली इन द लेट 1800 से जो है वो शुरू होता है। तो ये कुछ आपको यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू मिलेंगे इंटरनेट पे या बाकी बुक्स में भी, आपको थोड़ी यहाँ पे कंफ्यूजन होगी। बेसिकली मॉडर्निज्म ये वर्ल्ड वॉर 2 तक यहाँ तक खत्म होता है, उससे पहले भी जो लिटरेचर है वो मॉडर्न में समाव कंसिडर होता है। मॉडर्न लिटरेचर और मॉडर्न पीरियड, इसमें थोड़ा फर्क आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, the postmodern view of language and discourse is what beta study is due largely due to the French philosopher and literary theorist Jacques Derrida 1920-2004। Jacques Derrida जो है वो deconstructionist समझे जाते हैं, जो लैंग्वेज एंड डिस्कोर्स की बात करते हैं। दे आर कंसिडर्ड एज दी अर्लीस्ट थिंकर्स एंड philosophers of this particular theory, that is postmodernism। डेरिडा जैक्वस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट जो है वो बानी या थिंकर जो है इस मोमेंट के या इस जो है वो थ्योरी के हैं। व्हाट ही टॉक्स अबाउट लैंग्वेज एंड डिस्कोर्स, ठीक है। तो यहाँ तक हमें यहाँ पता लग गया कि भाई जो अब जो है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 वी हैव टू डिफरेंट dimensions, that is PM, postmodernism। अब यहाँ पे आप लिखते हैं 1970s के बाद जो है वो ये थॉट इमर्ज होता है। इससे पहले जो भी था वो था मॉडर्न पीरियड, ठीक है। इससे पहले कौन सा था? लिटरेरी लैंग्वेज में अगर बात करें तो विक्टोरियन था, इसको हम VI कर देते हैं, ठीक है। तो विक्टोरियन पीरियड जैसे खत्म होता है, मॉडर्न लिटरेचर शुरू होता है, देन पोस्ट मॉडर्न। यहाँ पे जितना भी लिटरेचर पब्लिश होता है, वर्क्स बहुत रेडिकलाइज नज़र आएंगे आपको। रेडिकलाइज मीन्स बहुत जो है वो ओपन होंगे, एक्सप्लिसिट होगा वर्क, और उसमें डिफरेंट जो है वो रेडिकल आइडियाज यूज होंगे। रेडिकल वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है समथिंग न्यू के लिए, जो थोड़ा जिसके लिए रिलक्टेंसी हो कि उसको लोग ज़्यादा एक्सेप्ट ना करते हो, ठीक है। तो मॉडर्निज्म क्या है? सबसे पहले आपसे पूछेंगे, आई नीड 2 to 3 आंसर्स फ्रॉम यू, देन आई विल टॉक अबाउट मॉडर्निज्म क्या था। व्हाट इज मॉडर्निज्म अकॉर्डिंग टू यू? आपने मॉडर्न लिटरेचर पढ़ा है, तो आपको क्या लगा कि मॉडर्निटी या मॉडर्निज्म का जो है एसेंस वो क्या होता है? फिलोसॉफिकल टेंडेंसीज में या लिटरेरी टेंडेंसी में आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? जी बेटा, हु विल डू दिस? मॉडर्न मीन्स जस्ट नाउ। लेकिन बेटा मॉडर्निज्म जो है वैसे टेक्निकली स्पीकिंग, अगर आप फॉर एग्जांपल ग्रीक्स के दौर में है 5 BC, जो है वो जब स्पार्टन्स और ये थे जो है एथेंस, अगर आप इस दौर में हैं तो वो दौर भी मॉडर्न होगा उन लोगों के लिए। तो every time in every age for the people of that time
وہ دور جو ہے وہ ماڈرن ہوتا ہے. سملرلی لٹریچر اگر پبلش ہوتا ہے 18 سینچری میں، نایاب کوئی ناول لکھ رہی ہے 18 سینچری میں، تو وہ اس ٹائم کے لیے ماڈرن ہوگا. دین تو ہر چیز جو ہے وہ ماڈرن ہی ہوگی اس ٹائم کے لیے. جب ٹائم کراس ہوگا تو وہ کیا ہوگی، وہ اولڈ ہو جائے گی یا پرانی ہو جائے گی. تو دیٹس اے بیسک assumption. بٹ literary tradition and literature, modernism is something else. modernism ایک تھاٹ ہے جو ایک پرٹیکولر پیریڈ میں آیا ہے، اور وہ ماڈرنزم ہی کہلائے گا، بھلے وہ پرانا ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے. اب آپ نے یہ جو ہے بیسک ازمپشن جو ہے ماڈرن ورڈ کی یہ یوز نہیں کرنی. ماڈرن ورڈ کی جو بیسک ازمپشن یہ ہے کہ کوئی کنٹمپرری چیز ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی کنٹمپرری چیز ہو. اور ڈیفینیٹلی اگر 18 سینچری میں کوئی ناول پبلش ہوتا ہے تو وہ کنٹمپرری ہوگا، ماڈرن ہوگا اس دور کے لیے، لیکن آپ کے لیے نہیں ہے وہ. تو ایسے تو ہر کوئی ورک جو ہے وہ اپنے دور میں ماڈرن رہا ہے. دیٹس اے بیسک assumption. بٹ ان سرٹن پیریڈ آف ٹائم جو کلچرل، فلاسفیکل، لٹرری یا باقی تھاٹس ایمرج ہوتے ہیں سرٹن پیریڈ آف ٹائم میں، ان کو ہم کیا بولتے ہیں، ماڈرنٹی بولتے ہیں. سرٹن پیریڈ آف ٹائم کیا ہے، 17 سینچری لے لیں آپ یا 14 سے اسٹارٹ کر دیں ٹل دا ورلڈ وار 1 یا ٹل دی اینڈ آف ورلڈ وار 2. اور آپ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کسی بھی ایج کو سیگریگیٹ نہیں کر سکتے ان اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم. اس کو میں ایسے لکھتا ہوں، ایکسکیوز می. جی، تو اٹ مینس ماڈرنٹی کہاں سے اسٹارٹ ہوئی ہمیں کوئی پتہ نہیں لگے گا کہ یہ سپٹمبر 27 سے اسٹارٹ ہوئی تھی یا 28 سے ہوئی تھی. دیر از نو اینی سالڈ لائن. ہم بس ایک ازمپشن دیتے ہیں کہ یہ یہاں سے اسٹارٹ ہوئی، بس اپروکسیمیٹلی اس ٹائم پیریڈ میں ہوئی، یہاں سے ہوئی، لیکن ایک پوری ڈیمارکیشن نہیں ہوتی، کیونکہ سوسائٹی جو ہے وہ ایک ڈائنامک جو ہے فنامنا ہے. ڈائنامک مینس کیپس آن چینجنگ. اس میں نئے آئیڈیاز آتے ہیں، وہ آئیڈیاز آہستہ آہستہ ٹرانسفارم ہوتے ہیں، دین جو ہے سالڈ فلاسفی یا آئیڈیالوجی میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ماڈرنٹی کیا ہے؟ پری انڈسٹریل سوسائٹیز سے جو چیز ڈفرینٹ ہے وہ آپ کی ماڈرنٹی ہے. پری انڈسٹریل سوسائٹی جب انڈسٹریز نہیں تھی، وہ سوسائٹیز کیا ہیں، وہ ماڈرن نہیں ہے. جی، اب ماڈرنٹی جو ہے وہ کریکٹرائز ہوتی ہے کچھ ان چیزوں سے. انڈسٹریلزم، اربنائزیشن. اربنائزیشن میں کیا ہوا تھا کہ بیٹا گاؤں سے لوگ جو ہے وہ انڈسٹریز میں کام کرنے کے لیے آئے، اور آپ نے لٹریچر میں یہ کافی دیکھی ہیں یہ چیزیں. اربنائزیشن کے ایشوز دیکھیں، سوشل ایشوز دیکھیں، لیبر کے دیکھیں، ساری چیزیں، انوائرمنٹل ڈیمیج کے دیکھیں. تو جب رورل پاپولیشن جو ہے وہ آئے میٹروپولیٹن سٹیز میں کام کرنے کے لیے بیکاز آف پاورٹی اینڈ آل دس اسٹف، اور یہاں پہ انڈسٹریز میں کام کریں اور وہاں پہ ان کی ایکسپلائٹیشن اسٹارٹ ہو جائے، تو ڈیفینیٹلی وہ ایک امپورٹنٹ ایشو بن جاتا ہے فار لٹریری رائٹرس. تو وہ بھی آپ کو یہاں پہ ماڈرنزم میں نظر آئے گا. رائز آف امپورٹینس آف سائنس، آپ کو بولا کہ انلائٹمنٹ ایرا میں کیا ہوا تھا کہ تھنکنگ، لاجکس، اور اس پہ بات ہوئی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ، وہی چیز کنٹینیو رہی. اور جب انڈسٹریز لگی تو اور زیادہ میکنائزیشن اسٹارٹ ہوئی. میکنائزیشن سے آپ کے پاس الیکٹریسٹی اور باقی جو ہے جو اسٹیل اور میٹل سے بننے والی چیزیں اور زیادہ بننے لگیں، اور اس سے ایک نئے ایشوز جو ہے وہ ایمرج ہوئے. جیسے ٹرانسپورٹیشن سسٹم آپ کا بالکل چینج ہو گیا، لٹریچر میں آپ کو نظر آتا ہے. ریل روڈ سسٹم امریکہ میں آتا ہے، لٹریچر میں آپ کو نظر آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں. ملٹری پاور، وارس بہت زیادہ آپ کو نظر آئیں گی. ورلڈ وار 1-2 کے ایشوز اور سوشل کرائسیز اور کلیشز اینڈ آل دیٹ اسٹف، لوگوں کیسے سائیکولوجیکل اسٹیٹس رہا، وہ بھی آپ کے پاس یہ ایشوز آئیں گے. سیکولرائزیشن، سیکولر سوسائٹی ایمرج ہوتی ہے ماڈرنزم میں، اس کی بات ہوتی ہے لٹریچر میں. ٹھیک ہے، سرویلینس سسٹم، کیسے جو ہے وہ لوگوں کی لائفز کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، اسٹیٹ کیسے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے، یہ ساری چیزیں، یہ بھی ایشو بن جاتا ہے. کیپٹلزم ویری امپورٹنٹ.
کہ لوگ جو ہے وہ کیسے کیپٹل گین کے پیچھے جو ہے وہ باقی لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. کیپٹلزم کی جو ہے وہ فلاسفی کیسے سوسائٹی کو شیپ کرتی ہے, آئیڈیالوجی کو, کلچر, لا اور فلاسفی کو, ملٹری پاور اینڈ ریشنلائزیشن, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ امپورٹنٹ حصہ بن جاتی ہے کس کا, ماڈرنٹی کا, ماڈرن سوسائٹی کا. جی, تو جنرلی اگر بات کریں کہ ماڈرنزم اینڈ آرٹس, تو ہم کہیں گے کہ بھائی جو وکٹورین ایرا ہے اس کی ٹریڈیشن کو جو چیز ریجیکٹ کر رہی ہے اور ایکسپلور کر رہی ہے انڈسٹریل ایج کو, ریئل لائف سوشل ایشوز کو, اور ریجیکٹ کر رہی ہے پاسٹ کی جو ہے وہ تھنکنگ اینڈ ایٹیٹیوڈس ٹورڈس لٹریچر, جسے پاسٹ میں آپ کے پاس لوگوں پہ کم ہی فوکس کیا جاتا تھا, کنگس اینڈ کوئنس اینڈ گاڈس ان پہ باتیں کی جاتی تھی, اور پاسٹ میں ایک اسٹرکٹ جو ہے وہ ریٹن ایکسپریشن ہوتا تھا, ایک رولس اینڈ ریگولیشنز ہوتی تھی جن کو ختم کیا گیا, رد کیا گیا, اور ایک نئی ایکسپیریمنٹیشن آرٹ میں لائی گئی. وہ آپ کے پاس جو ہے وہ زیادہ سیکولر اور لبرل آرٹس کہی جاتی ہے, جو زیادہ بات کرتی ہے لوگوں کی سائیکالوجی پہ, جیسے سیگمنڈ فراڈ آپ نے سنا ہوگا, اور یہاں پہ کسی نے بات بھی کی سائیکالوجی کی. تو سائیکولوجیکل ایشوز, لوگوں کے پرسنل ایشوز, یہ ساری چیزیں آپ کو کیریکٹرس, پلاٹس اور جو ہے وہ ڈراماز میں, ڈائلاگس میں آپ کو نظر آئیں گی. لوگوں کی پرسنل جو ہے وہ انٹرنل لائفس, اسٹریم آف کانشیسنیس آپ نے سنی ہوگی, اور یہ سارے جو ہے وہ لوگوں کی ایشوز ان پہ بات ہونے لگی. sometimes for political purpose, sometimes for cultural and religious and all this stuff. تو یہ جو ہے یہ ٹینڈنسیز کی ماڈرنزم کی, ماڈرن آرٹ کی, ٹھیک ہے. لیٹ 19th سینچری میں کہتے ہیں کہ یہ اسٹارٹ ہوئی, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 1890s, 1899 آپ لے لیں, وکٹورین ایج جب ختم ہوتی ہے, ٹو دا مڈ آف 20th سینچری, پرٹیکولرلی ایئرس فالوئنگ ورلڈ وار ون. ورلڈ وار ون جو ہے جب ختم ہوتی ہے, یہاں تک یہ ماڈرنزم کہتے ہیں کہ چلی, ٹھیک ہے. اور آہستہ آہستہ یہ جو ہے وہ ٹرانسفارم ہوتی گئی ڈفرینٹ جو ہے وہ تھاٹس میں. دین وی سے کہ بھائی یہ جو ہے 1960s تک جو ہے وہ پیک تک رہی, اور 1960s تک رہی. دین اٹ مینس 1970s میں جیسے ہم نے ڈسکس کیا, تو 1970s میں کیا ہوا, پوسٹ ماڈرنزم آ گئی, ڈفرینٹ تھاٹ جو ہے, ٹھیک ہے. تو جنرلی اگر دیکھیں تو ہیومن سوسائٹی کیسے ایوالو ہوتی ہے لٹریچر میں, ویسے ہے کہ پہلے جو ہے آپ کے پاس شروع میں ٹریڈیشنل سوسائٹیز ہوتی تھی. ریلیجن, کمیونٹی ویلیوز, ٹریڈیشنل پاور, یہ چیزیں جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ سمجھی جاتی تھی. ٹریڈیشنل پاور مینس چرچ پاور, یا کنگس اینڈ کوئنس کا پاور, یا آپ کے پاس جو ہے وہ منارک ہوتے تھے, یا فیوڈل سوسائٹی ہوتی تھی, فیوڈل لارڈس. انگلش جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ایرسٹوکریسی ایمرج ہوئی تھی. یہ ساری چیزیں یہ ٹریڈیشنل سوسائٹیز ہوتی تھی. ٹریڈیشنل سوسائٹیز ٹرانسفارم ہوئی کس میں, ماڈرن سوسائٹیز میں, جس میں انلائٹمنٹ آئیڈیلز جو ہے وہ سر فرانسس بیکن آپ نے پڑھا ہوگا. تو سر فرانسس بیکن ہے, اور باقی جو ہے وہ آپ کے انلائٹمنٹ اسکالرس ہیں, روسو ہے, آپ میں سے کچھ لوگوں نے پڑھا ہوگا روسو کو. تو وہ بات کرتے ہیں کہ ماڈرن اسٹیٹ اور ماڈرن لوگ جو ہے وہ ان کے کیا ایشوز ہونے چاہیے, کہ کیسے سوسائٹی ہونی چاہیے. تو دے ٹاک اباؤٹ ریشنلٹی اینڈ لیگل پاور, کہ ہر جو ہے سٹیزن کسی بھی اسٹیٹ کا ہے وہ اس کا پاور, اس کے پاس پاور ہے, اپنے رائٹس ہیں. اکنامک گروتھ جو ہے یہ ہوتی ہے, اچیومنٹ اور موٹیویشن پہ زیادہ بات ہو رہی ہے. انٹرپرنورشپ, یہ باقی چیزیں جو اسٹارٹ ہوتی ہے وہ کچھ یہیں سے ہی ہمیں نظر آتی ہے ماڈرن سوسائٹی سے. ماڈرن سوسائٹی دین ٹرانسفارم ہوتی ہے آپ کے پاس پوسٹ ماڈرن سوسائٹی میں, جس میں سوسائٹی بہت زیادہ ہاچ پاچ بن جاتی ہے, ایملگمیشن یا پوٹیٹو میش جیسے بات ہوئی. اس میں ڈیلیوژن آف پاور, میکسیمائزیشن آف ہیپینس اینڈ پوسٹ مٹیریلسٹک ویلیوز, اس پہ بات, ٹھیک ہے. میکسیمائزیشن آف ہیپینس کے جو ہے وہ لوگ کیسے خوش رہے, کیونکہ لوگ خوش نہیں تھے فرام ماڈرن سوسائٹی, کیونکہ وارس چل رہی تھی. اس میں آپ کے پاس ورلڈ وار ون ہوئی, ٹو ہوئی, لاس آف لائف, لاس آف پراپرٹی اینڈ ڈسٹرکشن ایوری ویئر, اکنامک ڈاؤن فال, اور سارے جو ہے وہ کرائسس, پاورٹی اینڈ ایشوز جو ہے وہ
ویلفیئر کا کوئی کام نہیں چل رہا تھا بیکاز سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے رانگ وے میں یوز کی جا رہی تھی. تو سوسائٹی جو ہے وہ اٹ واز ڈس انٹیگریٹنگ اینڈ واز پلانجنگ انٹو مور ڈسٹرکشن. ٹھیک ہے, اور زیادہ ڈسٹرکشن کی طرف جو ہے وہ جا رہی تھی. ایک پلاگ لگ گیا تھا سوسائٹی کو وار کا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے یہ آپ کو ڈیفینیٹلی نظر آتا ہے ٹرائنگل ہسٹری میں فرام ٹریڈیشنل ماڈرن ٹو پوسٹ ماڈرن. اور ان تینوں ڈائمینشنس میں آپ کو ڈفرینٹ جو ہے وہ لٹریچر نظر آئے گا. ڈفرینٹ اسی لٹریچر میں ڈفرینٹ ریٹن ایکسپریشن نظر آئے گا. اس میں فریگمنٹیشن نظر آئے گی, کس میں ٹریڈیشنل سسٹم نظر آئے گا رائٹنگ کا, ڈفرینٹ ووکیبلری نظر آئے گی, ڈفرینٹ آئیڈیالوجی نظر آئے گی, ڈفرینٹ فلاسفی آئے گی, ڈفرینٹ کیریکٹرس آپ کو نظر آئیں گے, ڈفرینٹ نیریٹیوس آپ کو نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, سو یہ جو ہے کچھ اس کا ڈسکرپشن. یہاں تک اینی کوشچن کلاس؟ کوئی آپ کو چیز بات سمجھ میں نہ آئی ہو یہاں تک؟ آئی تھنک آئی ایم کوائٹ کلیئر ان مائی انسٹرکشنز. یہاں تک اگر بات کوئی سمجھ نہ آئی ہو تو یہ کرا. جی بیٹا. کلیئر سر. جی بیٹا, کوئی بھی بات اگر آپ کو کسی بھی اسٹوڈنٹ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو یو کین آسک می مینی ٹائمس. آئی ول ناٹ سے 100 ٹائمس, 100 ٹائمس زیادہ ہو جاتے ہیں. یو کین آسک 3 to 4 ٹائمس مے بی. تو آپ پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آئی ول ٹرائی ٹو ایکسپلین اگین اینڈ اگین. مقصد یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ بیسکس کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں, دین یو آر گرون اپ اسٹوڈنٹس, تو آپ باقی چیزیں جو ہے وہ خود سے اسٹڈی کر سکتے ہیں. بیٹا سی آر جو بھی ہے وہ اٹینڈنس اسٹرکٹلی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی لے, بیکاز اٹینڈنس پہ تھوڑی سختی ہوگی یو سیشن ہے اس وجہ سے. جی, لیٹس ٹاک اباؤٹ پوسٹ ماڈرن تھاٹ. اب پوسٹ ماڈرنزم میں کیا کیا چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں, یہ میں تھوڑا جو ہے فاسٹ پیس پہ آپ کو بتاؤں گا, باقی آپ چیزیں خود جو ہے وہ ایکسپلور کریں گے. فرسٹلی اٹ ٹاکس اباؤٹ سرچ فار ٹروتھ. یہاں پہ آپ کو یہ چارٹ نظر آ رہی ہوگی, یہ ایک ریسرچ آرٹیکل سے لی گئی ہے. ہیئر یو ہیو ریفرنس, ریسرچ گیٹ کا ایک آرٹیکل ہے, واٹ از دی پوسٹ ماڈرنزم, وہیں سے فگر لی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو پوسٹ ماڈرنزم جو ہے وہ اٹ ایکچولی ٹرائز ٹو فائنڈ آؤٹ واٹ از ٹروتھ. ٹروتھ جو ہے اس کو کیسے ایکسپلور کیا جائے. اینڈ اٹ آلسو سیز کہ ماڈرن ایج ہیز لاسٹ دی انلائٹمنٹ. جو انلائٹمنٹ آئیڈیلس تھے شروع میں, جن سے انسپائر ہوا تھا ماڈرن تھاٹ, ٹھیک ہے, انہوں نے اس چیز کو لوز کر دیا ہے. بیکاز انلائٹمنٹ جو ہے وہ بات کرتی تھی فار دا ویلفیئر آف دا پیپل, لوگوں کی بھلائی کے لیے. جیسے عمران خان صاحب جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنائیں گے. مدینہ جو ہے وہ جیسے اسٹیٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی, تو اس بیسس پہ بنائیں گے جو لوگوں کی ویلفیئر اسٹیٹ ہوگی. ویلفیئر اسٹیٹ وہ ہوتی ہے جو پورے جو سٹیزنس ہوتے ہیں ان کا خیال رکھتی ہے, اور ساری چیزیں جو ہے وہ بیسک رائٹس اور ساری چیزیں دی جاتی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ماڈرن ایج میں ایسا ہمیں نظر نہیں آیا, because of wars and all that stuff, because of capitalism, excessive indulgence in money and maximization of wealth, جو میں بار بار یوز کرتا ہوں ورڈ, تو یہ چیزیں جو ہے وہ نظر نہیں آئی. سرچ فار ٹروتھ میں کیا ہے کہ ٹروتھ کو یہ کیسے دیکھتے ہیں, اس پہ بات ہوگی. جیسے کہ کوئی ایبسلیوٹ یا سالڈ ٹروتھ نہیں ہوتا. دیر از نو اینی سالڈ ٹروتھ. فار ایگزامپل آپ لوگ یہاں پہ اسکرین دیکھ رہے ہیں سارے لوگ, ٹھیک ہے, کوئی موبائل پہ ہے, کوئی لیپ ٹاپ پہ ہے, کوئی سو رہا ہے, کوئی دیکھ نہیں رہا.
اور اٹس لائک دیٹ. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی سالڈ ریالٹی ہے آپ کے پاس سامنے, کوئی لیپ ٹاپ ہے جس کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں, فیل کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں, کیپ کر سکتے ہیں, تو آپ کہیں گے کہ یہ ایک ایبسلیوٹ ٹروتھ ہے کہ یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن پوسٹ ماڈرنسٹ کیا کہتے ہیں کہ ایسی کوئی ایبسلیوٹ ریالٹی ہوتی نہیں, ایسی کوئی ایبسلیوٹ ریالٹی ہوتی ہی نہیں. آپ کی لینگویج, آپ کا تھاٹ اور سوسائٹی یہ ٹروتھ جو ہے اس کو اسٹیبلش کرتی ہے. جیسے ایک ٹروتھ ہے کہ سوسائٹی, ہماری سوسائٹی کے لیے ٹروتھ ہے کہ here in Islamic society women is allowed to have only one husband. ٹھیک ہے, تو پولیگیمی جو ہے وہ کر سکتے ہیں لوگ, ایک مرد جو ہے وہ ڈفرینٹ شادیاں کر سکتے ہیں لیکن ویمن نہیں کر سکتے. دیٹس ٹروتھ فار آور سوسائٹی اینڈ وی ہیو accepted it is as a important one as a truth. ٹھیک ہے, جس کو ہم نیگیٹ بھی نہیں کرتے نہ ہی ریجیکٹ کرتے. اب اسی چیز کو ہم اگر منگولیا میں دیکھیں تو وہاں پہ پولی اینڈری الاؤڈ ہے کہ ایک ویمن جو ہے وہ ڈفرینٹ مردوں سے شادی کر سکتی ہے. دیٹ ول لک لائک گراس فار آل آف اس, وی ول ناٹ ایکسیپٹ دس ٹروتھ. تو وہاں کی سچائی ہماری سچائی سے بہت ڈفرینٹ ہے. سو دے سے کہ بھائی آپ کا جو ٹروتھ ہے وہ ایبسلیوٹ نہیں ہے, اٹس ریلیٹو, ریلیٹو فرام پیپل ٹو پیپل. ٹروتھ آپ کی سوسائٹی خود اسٹیبلش کرتی ہے, وہ آپ جو ہے وہ ایک کوئی فنڈامنٹل ٹروتھ نہیں ہوتا. ایون سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایک فنڈامنٹل ٹروتھ اسٹیبلش نہیں کر سکتی. دیٹس دیئر پوائنٹ آف ویو. آئی ہوپ کہ یہاں تک آپ کو بات بالکل کلیئرلی سمجھ میں آ چکی ہوگی. اور یہی ایشو جو ٹروتھ کا ہے, ہسٹری اور فلاسفی کے جو ایشوز ہیں ٹروتھ کے, یہ ریوالو کرتے ہیں آپ کے پوسٹ ماڈرن لٹریچر میں ان دا 100 years of solitude. اس پہ جو ہے آپ کا کوشچن ریز ہوگا لیٹن امریکن ہسٹری پہ, کہ ہسٹری جو ہے وہ کیسے ریلیٹو نظر آتی ہے. اٹس ناٹ ایبسلیوٹ. فیکٹس جو ہسٹوریکل وہ ایبسلیوٹ نہیں ہوتے, وہ ریلیٹو ہوتے ہیں, وہ سوشلی کنسٹرکٹ کیے جاتے ہیں. رائٹ, دین دے ٹاک اباؤٹ people less likely to follow rigid ideologies. یہ کہتے ہیں کہ بیکاز آف ایکسیسو فریگمنٹیشن آف سوشل لائفس, لوگ جو ہیں وہ اب کاسموپولیٹنزم بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. ورڈ یوز ہوتا ہے کاسموپولیٹنزم. ہیو یو ہرڈ دس ورڈ؟ یہ ورڈ سنا ہے آپ نے, کاسموپولیٹنزم؟ بیٹا کاسموپولیٹنزم از دی کمبینیشن آف ڈفرینٹ کلچرس. آپ سوشل میڈیا فالو اپ کرتے ہیں, ٹی وی ڈراما, ساپس, نیٹ فلکس اور باقی چیزیں دیکھ رہے ہیں. سوسائٹی جو ہے وہ بہت زیادہ کلوزلی کنیکٹڈ ہے. ناؤ وی آر لیونگ ان اے گلوبل اسپیس اینڈ ولیج. تو گلوبلائزیشن بہت بڑھ گئی ہے. فارن پروڈکٹس آپ کے پاس آ رہے ہیں, آپ اپنے سیل کر رہے ہیں. آپ کی جو ہے وہ ڈفرینٹ ڈریسنگ, فوڈ اسٹائل, اٹیلین آپ کے پاس فوڈ آ چکا ہے, پیزاز اینڈ آل دیٹ اسٹف, اور آپ کا فوڈ جو ہے وہ کہیں باہر جا رہا ہے. تو آپ میں جو ہے وہ کاسموپولیٹن جو ہے وہ لوگ آ گئے. فار ایگزامپل, یو آر اسپیکنگ سندھی اینڈ یو آر ویئرنگ پینٹس اینڈ شرٹس in the class, and you are wearing Chinese glasses. موبائل آپ کے پاس جو ہے وہ امریکن ہے فار ایگزامپل, یا چائنیز ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنے جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ہے کنٹریز کی چیزیں آ جاتی ہیں, اور آپ کی لینگویج بھی ویسے ہی متاثر ہو رہی ہے, آپ کا تھاٹ بھی ویسے ہی متاثر ہو رہا ہے. جو بھی چیزیں آپ پڑھتے ہیں, لبرل آرٹس پڑھتے ہیں تو آپ کا ویسے ہو جاتا ہے. اگر آپ کنزرویٹو پڑھتے ہیں تو آپ کا تھاٹ ایسے ہو جاتا ہے. کنسپائریسی پڑھتے ہیں تو آپ کو ایسے ہو جاتا ہے. تو سوسائٹی جو ہے وہ بیکاز آف دس کاسموپولیٹنزم بہت زیادہ فریگمنٹڈ ہو گئی ہے. آپ کی کلاس میں کتنے لوگ ہیں؟ وی ہیو اراؤنڈ 30 people out there. آج 30 لوگ ہیں. لازمی نہیں ہے کہ 30 لوگ جو ہے وہ ایک ہی بات پہ یس بولیں. نہیں بولیں گے, کبھی نہیں بولیں گے, بیکاز
they are exposed to different ideologies, different cultures, civilizations. تو یہ جو سوسائٹی ہے بہت زیادہ فریگمنٹڈ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, تو لوگ جو ہے وہ ریجڈ آئیڈیالوجیز بالکل فالو نہیں کریں گے. تو لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ فریگمنٹ ہو چکی ہے سوشل لائف. تو یہ اس پہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جب فریگمنٹیشن کی بات ہوتی ہے تو یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی سوسائٹی کیا ہو رہی ہے, پیلیولرزم کی طرف آ رہی ہے. پیلیولرزم کیا ہوتی ہے کہ جب ڈفرینٹ لوگ جو ہے وہ سوسائٹی میں ڈفرینٹ کلچرز, ڈفرینٹ زبانوں کے لوگ, ڈفرینٹ جو ہے وہ کلرز کے لوگ, ڈفرینٹ کاسٹ کے لوگ جب کمبائن ہو کے رہیں ماڈرن لائف میں, وہ پیلیولرسٹک سوسائٹی کہلاتی ہے. جیسے برٹن ہے, اور سپوز انگلینڈ میں آپ کو جرمنس بھی ملیں گے, پالش بھی ملیں گے, ٹھیک ہے, رشین بھی ملیں گے, چائنیز بھی, پاکستانی بھی, انڈینس بھی ملیں گے. تو یہ ایک پیلیورلسٹک سوسائٹی ہو جاتی ہے. جب پیلیورلسٹک سوسائٹی ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی اٹ ہیز ڈفرینٹ کلرس, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ تھاٹس, ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز, اور وہ لوگ جو ہے وہ ایبسلیوٹ چیزیں نہیں مانتے. اب آپ ان کو کہیں گے کہ بھائی آپ جو ہے وہ اسلام قبول کر دیں, لندن میں جا کے آپ لاؤڈ اسپیکر پر کریں گے تو لوگ نہیں مانیں گے آپ کو. ٹھیک ہے, یا آپ لوگوں کو کہیں گے آپ ایتھیسٹ بن جائیں, نہیں مانیں گے لوگ آپ, بیکاز دیر از اے لاٹ آف ڈائیورسٹی ان ماڈرن لائف. تو ایبسلیوٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ختم. ایکسکیوز می. ایبسلیوٹزم کا کانسیپٹ جو ہے وہ ختم. ان جنرل یا ان کامن لینگویج ایبسلیوٹزم آپ ایسے لیں کہ کوئی بھائی ایک سالڈ ٹروتھ ہے, یا کوئی سالڈ آئیڈیالوجی یا تھنکنگ ہے جو ہر کوئی لوگ جو ہے وہ مانیں گے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ایبسلیوٹ ہیں. فار ایگزامپل آپ بولیں گے کہ بھائی جو چوری کرنا ہے وہ اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیٹس اے فنڈامنٹل تھنگ, فنڈامنٹل جو ہے وہ ایک تھنکنگ ہے. چوری کرنا جو ہے وہ ایک غلط بات ہے. ہر کسی کلچر اینڈ سویلائزیشن میں کہیں گے یس یہ ایک بری بات ہے, اس چیز کو ہر کوئی مانے گا. تو ایک ایبسلیوٹ بن جاتا ہے یہ. ٹھیک ہے, اگر اسی چیز کو کچھ لوگ ایکسیپٹ کریں کچھ نہ کریں تو وہ نان ایبسلیوٹ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, آئی ہوپ یو آر انڈرسٹینڈنگ دیس ٹرمس. ٹھیک ہے, اسی میں ہی ایک اور پوائنٹ آ جاتا ہے کہ کلچر اینڈ اسٹرکچرس آر فریگمنٹڈ. وہی کلچر جو ہے آپ کا پہلے سندھی سالڈ کلچر ہوتا تھا, یہاں پہ لوگ جو ہے وہ سارے بڑے جو ہے وہ پیٹریوٹک نظر آتے تھے. ختم ہو گیا سندھی کلچر. کہاں پہ آپ کے اسکول میں جو ہے وہ سندھی پڑھا رہے ہیں, وہ آپ کی انگریزی آ گئی, فورن کلچر آ گیا. آپ کے سر پہ جو ہے وہ ٹوپی پہناتے ہیں چیف گیسٹ کو, اور نیچے جناب وہ جو ہے وہ 3 پیس پہنے ہوتے ہیں, اجرک پہناتے ہیں 3 پیس پہ. سو کلچرس اینڈ اسٹرکچرس آر فریگمنٹڈ. سندھی کلچر ڈے پہ جو ہے وہ آپ انگلش بول رہے ہیں اور کنگریچولیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو. اردو کلچر ڈے پہ جو ہے وہ آپ سیم حرکت کر رہے ہیں. پنجابی کلچر ڈے پہ سیم حرکت کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے, تو کلچر جو ہے وہ فریگمنٹ ہو چکے ہیں. اندر فیملیز میں فار ایگزامپل آپ پیور سندھی آپ کو نہیں ملے گی, آپ انگلش کے ورڈس میں مکس کر دیتے. آپ کے فوڈ جو ہے وہ بھی چینج ہو چکا ہے. تو کلیکٹیولی یہ وہ سیم ہی بات ہے کہ سوسائٹی جو ہے وہ فریگمنٹیشن کی طرف جا رہی ہے, اور جو ہے آپ کے کلچر جو ہے وہ بہت زیادہ ڈائلیوٹ ہوتے جا رہے ہیں, ڈائلیوٹ ہوتے جا رہے ہیں. جیسے گلاس آف واٹر ہے, اس میں آپ نے جو ہے وہ اگر کچھ پیور لائم رکھا ہوا ہے تو آہستہ آہستہ جب پانی اس میں کچھ زیادہ آئے گا تو یہ اس میں ڈائلیوشن آئے گی. ڈائلیوشن اتنی حد تک آئے گی کہ آپ کو دین دا لاسٹ پتہ ہی نہیں لگے گا کہ یہ کیا لیمن تھا یا نہیں تھا. دیٹس ہیپننگ ان انٹرنیشنل. یہاں تک آپ کو سیناریو سمجھ میں آیا؟ جی بیٹا. Yes, sir. بورنگ تو نہیں ہے یہ, کچھ تھوڑا بہت ہوگا. بورنگ تو نہیں لگ رہا آپ کو؟ No, sir. جی رحمان بیٹا, رحمان سرور, انٹرسٹنگ ہے.
دیکھیے وہ سر ڈپینڈ کرتا ہے فرام سر بیچ ٹو بیچ. جی بیٹا. سر پلیورلزم سمجھانا سر. جی رحمان بالکل. سر پلیورلزم تھوڑا سمجھانا. جی بیٹا بالکل سمجھا. دیکھیے آپ کے پاس کچھ انٹرنیشنل سٹیز ہیں میٹروپولیٹن. ہانگ کانگ لے لیں آپ, لنڈن لے لیں, نیو یارک لے لیں. یہ میں ایگزامپل کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں سمجھانے کے لیے. تو ہوتا یہ ہے کہ لنڈن جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل سٹی ہے. اس میں ڈفرینٹ لوگ جو ہیں, ڈفرینٹ کلچر کے لوگ, ڈفرینٹ سوچنے والے لوگ, ڈفرینٹ جو ہے جغرافیکل ایریاز سے آتے ہیں لنڈن میں. کوئی جو ہے وہ جاب کے لیے آتا ہے, کوئی جو ہے وہ فار شارٹر پیریڈ آف ٹائم کسی کنسلٹینسی یا انٹرنیشنل کمپنی, این جی او, آئی جی اوز کے لیے اس کے کام کرتے ہیں, آ جاتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ اسٹڈی کرنے کے لیے آتے ہیں. تو وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں وہ بہت زیادہ ڈائیورس ہے. تو آپ کو ڈائیورسٹی نظر آئے گی ان لینگویجز, ان تھنکنگ, کلچر اینڈ آل دس اسٹف. تو اس پرٹیکولر سوسائٹی کو جو انکلوسو ہو, جس میں بہت زیادہ ڈائیورس لوگ ہوں, وہ پلورلسٹک سوسائٹی کہی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور ڈیفینیٹلی ویسٹرن گورنمنٹ جو ہے وہ اس چیز کو سپورٹ کرتی ہے کہ فارینرس جو ہے وہ بالکل ڈیفینیٹلی آتے ہیں, کام بھی کرتے ہیں برٹن میں. لیکن ابھی یہ ٹرینڈ کم ہوتا جا رہا ہے بیکاز آف بریکسٹ. آپ نے سنا ہوگا بریکسٹ ہوا تھا 2016 میں, اور اس کے جو ہے وہ اثرات یہ ہیں کہ اب کم لوگ ہی جو ہے وہ آئیں گے یورپینس. تو یہ جو ایک ہوتی ہے سنگولر سوسائٹی, جس میں آپ کو صرف جو ہے وہ اسکاٹش نظر آئیں یا برٹونس نظر آئیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں سنگولر سوسائٹی نہیں ہے, بہت سے لوگ آ گئے ڈفرینٹ کلچرس کے, تو وہ پلیولر سوسائٹی ہوگی. اس کو بولتے ہیں پلیورلسٹک سوسائٹی, انکلوسیو سوسائٹی کہی جاتی ہے. اور پلیورلسٹک ڈیموکریسی بھی ایک کانسیپٹ ہے جو آپ آگے سنیں گے اس بارے میں. ٹھیک ہے. اب اسی پہ جو ہے وہ, تھینک یو سر. جی بیٹا اس پہ اور زیادہ بات ہوگی. یہ جو کانسیپٹس ہیں آپ کو میں بھی ابھی زیادہ سمجھ میں نہ ہو, آہستہ آہستہ یہ آپ کو جو ہے وہ آپ سمجھ میں آ جائیں گی چیزیں. ٹریڈیشنل لیبلس اینڈ کیٹیگریز لوز ریلیونس, ٹرانسفارمیشن آف سیلف, پک اینڈ مکس. اب دیکھیں لوگ جب اس سوسائٹی میں ہیں تو وہ ٹریڈیشنل لیبل جو ہے وہ آپ کا ختم ہو جاتا ہے. ٹریڈیشنل لیول جو ہے وہ آپ کا ختم ہو جاتا ہے کہ آپ کون ہیں, آپ کیا کرتے تھے, ساری چیزیں وہ ارریلیونٹ ہو جاتی ہے چیز. تو آپ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, پک اینڈ مکس ہو جاتے ہیں. ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز آپ پک کرتے ہیں اور انہی کا ہی حصہ بن جاتے ہیں اس پرٹیکولر سوسائٹی. جیسے کچھ لوگ ہیں پاکستان میں, دے بلیو کہ جو آج کل جو فیمنزم کے ایشوز چل رہے ہیں وہ ایک قسم کے ٹھیک ہیں, بیکاز ویمن ہراسمنٹ ان ورک پلیس, ان اکیڈمیا, یہ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو ان کے لیے جو ہے وہ کچھ اسٹرائک وغیرہ کرنی چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, پاکستان از اے سیف پلیس فار ویمن, ایز اے ریزلٹ دے شوڈ ناٹ ڈو دس. آپ اس سچویشن میں آپ نے کیا کرنا ہے, خود کو پک اینڈ مکس کرنا ہے کہ آپ کس چیز کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں. آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ بھائی فیمنزم کے واقعی میں جو ہے وہ لیجڈ ہیں ایشوز, تو آپ اس طرف جائیں گے, اس پہ بات کریں گے. دیٹس یور پک اینڈ مکس اینڈ یور ٹرانسفارمیشن. ایل جی بی ٹی رائٹس آج کل جو ہے وہ چل رہے ہیں یورپ میں. بہت سی ریڈیکل جو ہے وہ سیکسزم سے ریلیٹڈ فلاسفیز یا آئیڈیاز چل رہے ہیں کہ سیم سیکس میرج ہونی چاہیے. یورپ میں بہت بڑا ایشو چل رہا ہے ابھی. ٹھیک ہے. تو دیکھیں گے سوسائٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ ریڈیکلائزیشن کی طرف جا رہی ہے کہ دے آر ڈیمانڈنگ سم تھنگ کوائٹ ان نیچرل. جبھی جو ہے یہ پوسٹ ماڈرنزم جو ہے وہ بہت خطرناک جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. پوسٹ ماڈرنزم بہت زیادہ لیفسٹ اینڈ ریڈیکل جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں لوگوں کو جو ہے وہ ایک ریسٹرکٹیو فیز میں, جس میں سوسائٹی چلتی ہے کہ آپ نے رولس اینڈ ریگولیشنز فالو کرنے, اس سے لوگ باہر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. دین جو ہے impact of ICT on social media. ICT is what? Information Communication Technology.
Facebook, Twitter, and all this stuff, it has a lot of impact on your life. آپ کو بہت سا جو ہے وہ امپیکٹ یہاں سے آتا ہے. سوشل میڈیا جو کمیونیکیشن ہے، واٹس ایپ ہے، یہ ساری چیزیں یہاں سے آپ کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. یہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں. کنزیومرزم از آل. کنزیومرزم کیا ہے کہ جو ہے وہ مارکیٹ سسٹم میں ایک ہوتی ہے مارکیٹ ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے ایم ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے سی. ایم آپ کو گڈس اینڈ سروسز پرووائڈ کرتی ہے، سی جو ہے وہ ٹارگیٹڈ آڈینسز ہوتی ہیں جو اس مارکیٹ کو یوز کرتے ہیں، یوٹیلائز کرتے ہیں. تو آج کل کے دور میں جو کنزیومرزم ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی. کنزیومرز جو ہے وہ گاڈس ہیں. اس پہ بھی جو ہے یہ بات کرتے ہیں، بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس کو دیکھیں گے. گلوبلائزیشن از نیرو ٹائم اینڈ اسپیس. پہلے جو ہے ٹائم اینڈ اسپیس بہت زیادہ وائڈ نظر آتی تھی، لیکن بیکاز آف ایکسیسو ٹیکنالوجیکل انہانسمنٹ یا ریپڈ ٹیکنالوجیکل انہانسمنٹ یا ایڈوانسمنٹ، اس سے آپ کا جو ہے وہ کمیونیکیشن بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. جیسے سیٹلائٹ کمیونیکیشن آپ نے سنا ہوگا، یہ جو ہے وہ ایلان مسک جو ہے وہ بھائی جو ہے وہ سیٹلائٹ جو ہے وہ انٹرنیٹ شروع کر رہے ہیں. اس کو پتہ نہیں اسٹار ڈسٹ نیٹ بولتے ہیں، پتہ نہیں کیا وہ. اور جیسے آپ نے سنا ہوگا آئی فون 7 میں جو ہے وہ فار سم کنٹریز سیٹلائٹ جو ہے وہ ایس او ایس ایمرجنسی سروسز وہ آن ہو جائیں گی وداؤٹ سم اور اینی تھنگ، وداؤٹ سگنلس. آپ تھرو سیٹلائٹ جو ہے وہ ایمرجنسی میں بات کر سکتے ہیں، ایمرجنسی جو ہے سروسز. تو سی کہ آپ کا جو کمیونیکیشن ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے. اور گلوبلائزیشن، ایئر ٹریول اور بلٹ ٹرینس اور آل دس اسٹف جو ہے اس سے ٹائم اینڈ اسپیس جو ہے وہ بہت زیادہ نیرو ہوتی ہے، جس سے آپ کا سوشل فیبرک جو ہے اس پہ بہت زیادہ امپیکٹ پڑا ہے. اب اس میں کلیکٹیولی ایشوز کیا ہیں؟ دیٹ از کنفیوژن، لیک آف اسٹرکچر، انسینس چوائس. یو کریٹ ہو یو وانٹ ٹو بی. جو آپ بننا چاہ رہے ہیں وہی آپ بنیں گے، جو بنیں گے آپ خود کو وہی بنائیں گے جو آپ بننا چاہ رہے ہیں. دیٹس یور پرسنل چوائس. دے بلیو کہ جو ہے کوئی بھی چیز دے بلیو کہ بری نہیں ہوتی. فرام پیپل ٹو پیپل وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں پوسٹ ماڈرنسٹ. پوسٹ ماڈرنسٹ. یہاں تک چیزیں کلیئر ہیں آپ کو؟ جی بیٹا، اینی کوشچن یہاں تک؟ نو، ویری گڈ، بہت اچھی بات ہو گئی. بیٹا یہ بک میں نے آپ سے شیئر کی تھی. آئی تھنک یو آر ویئنگ مائی اسکرین. آپ میری اسکرین دیکھ رہے ہوں گے. یس سر. میں نے آپ سے یہ بک شاید شیئر کی تھی. آپ لوگوں میں سے جو انٹرسٹ رکھتے ہیں اس تھاٹ کو ایکسپلور کرنے میں، کرسٹوفر بٹلر کی بک ہے پوسٹ ماڈرنزم شارٹ انٹروڈکشن، آکسفورڈ سیریز ہے. یہ بکس بڑی اچھی ہوتی ہیں. کیپٹلزم، ڈیموکریسی اور باقی ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں ان پہ ٹاپک جو ہے وائز جو ہے وہ بکس ہیں. اس پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ رائز آف پوسٹ ماڈرنزم کب رائز ہوا، نیو ویز آف سینگ دا ورلڈ، دنیا کو جو ہے وہ نئے انداز سے کیسے دیکھا جا رہا ہے، پولیٹکس اینڈ آئیڈینٹی. پوسٹ ماڈرنزم جو ہے وہ بات کرتا ہے آئیڈینٹی پالیٹکس کی. ٹھیک ہے، یہ ویری امپورٹنٹ. آئیڈینٹی پالیٹکس کی، کلچر آف پوسٹ ماڈرنزم، پوسٹ ماڈرن کنڈیشن. ٹوٹل جو ہے آئی گیس اس کے 110 یا 200 پیجز ہوں گے. اگر آپ کو انٹرسٹ ہے اس میں تو یو کین ریڈ اٹ. بہت اچھی جو ہے وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے اس ٹرم کے حوالے سے. ٹھیک ہے، کہ کہاں سے شروع ہوا اور اس پہ کیا سوچے اس حوالے سے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس لیے یہاں سے مل جائیں گی. اچھا بیٹا، آئی ول ٹیک 10 to 15 minutes more, then I will leave you.
ابھی چیزیں جو ہے وہ رہ رہی ہیں ان کی. یہ ورڈ جو ہے ہم یوز نہیں کرنا چاہ رہا میں. لو فار کموڈیفیکیشن. لوگوں کو جو ہے وہ کموڈیٹیز جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے آج کل کے دور میں. دنیا جو ہے وہ اتنی اسکل بیسڈ ہو گئی ہے کہ لوگ بھی جو ہے وہ ایز اے کموڈیٹی نظر آتے ہیں آپ کو. جیسے کمپیوٹر سائنٹسٹ ہے یا ایک جو ہے وہ ایروناٹیکل انجینئر ہے, تو ہائیلی اسکلڈ بیسڈ جو ہے وہ لیبر اینڈ جو لوگ ہیں وہ ایز اے کموڈیٹی یوز کر رہے ہیں. تو دیر از این ایکسیسو لو آف کموڈیٹیز. ٹھیک ہے, پہلے کموڈیٹیز جو ہے وہ چیزیں ہوتی تھیں, جیسے آپ کا ہے کی بورڈ ماؤس ہے یا باقی چیزیں ہیں, جو یوزربل چیزیں ہیں آپ کی وہ ہوتی. اب جو ہے وہ لوگ بھی ایز اے کموڈیٹی یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ وہی چیز ہے کہ جو ہے وہ کنزیومرزم جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے سوسائٹی میں, مینجمنٹ میں, باقی چیزوں میں, تاکہ لوگ جو ہے وہ اپنی کیپٹلسٹ سوسائٹیز کو بہت زیادہ جو ہے وہ ایڈوانس کر سکے اکنامکلی. کانسیپٹ آف آئی سیلف ریسپانسبلٹی. جو بھی آپ کام کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دیم شوڈ بی آف یور اون سیلف ریسپانسبلٹی. ٹھیک ہے, یہ آپ کی سیلف ریسپانسبلٹی ہوگی کہ آپ کیا کرتے ہیں, آپ صحیح کام کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, تو آپ کی سیلف ریسپانسبلٹی ہوگی. دیٹس دیئر پوائنٹ آف ویو. ٹھیک ہے, دیٹس دیئر پوائنٹ آف ویو کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں, جو بھی اچھا کر رہے ہیں, برا کر رہے ہیں, دیٹ ول بی یور سیلف ریسپانسبلٹی. پوسٹ ماڈرنسٹک ڈی ریئلائزیشن. انڈیویژلس ہیو بیکم فینٹمس. لوگ جو ہیں فینٹم یا جیسے گھوسٹ ہوتا ہے ایسے بن گئے, شیڈوز بن گئے. لوگوں کی جو ایک اپنی آئیڈینٹی ہے وہ شاید لوز ہو چکی ہے بیکاز آف میٹا نیریٹیوز, بیکاز آف ایلیٹ آئیڈیالوجی اینڈ کلچر. لوگ جو ہے وہ کیا ہو گئے, فینٹمس بن گئے. اس پہ یہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, نیچرل اینڈ آرٹیفیشیل ڈفرینسز ایروڈیڈ. اب پرابلم یہ ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا کاپی کلچر یا جو ہے وہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ کوئی چیز جو ہے وہ کون سی چیز نیچرل ہے, کون سی چیز جو ہے وہ آرٹیفیشیل ہے. دین آئی تھنک اٹس انف فار ٹوڈے. اس کو اور زیادہ جو ہے وہ ڈسکشن میں لائیں گے ان دا نیکسٹ کلاس. اٹ آلسو ٹاکس اباؤٹ ریلیٹیوزم. پریز کا کیا جو ہے رول ہوتا ہے آپ کی جو ہے وہ آئیڈینٹی کریشن میں, پبلک کیسے بنتی ہے, میننگ لیسنیس آف لائف, آئیڈینٹی پالیٹکس. میٹا پالیٹکس کو کیسے ریجیکٹ کرتے ہیں, میٹا پالیٹکس کیا ہوتی ہے, چیلنجز ٹو انلائٹمنٹ. مارکسزم کو چیلنج کرتے ہیں, یہ ریشنلٹی کو چیلنج کرتے ہیں, لبرلزم کو چیلنج کرتے ہیں. نو آبجیکٹیوٹی, ایوری تھنگ از سبجیکٹو. سبجیکٹیوزم پہ بات کرتے ہیں. پاور کہتے ہیں کہ سبجیکٹیو ہے. اسینشلزم کو اوائڈ کرتے ہیں. فلاسفیکل ڈٹرمنزم کو ریجیکٹ کرتے ہیں. میکرو پالیٹکس کو ریجیکٹ کرتے ہیں, مائکرو پالیٹکس کو سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسکیپٹسزم کو پروموٹ کرتے ہیں اور سیکشولیٹی پہ فوکس کرتے ہیں, جو آپ کو بہت زیادہ نظر آئے گا اس لٹریچر میں. سیکشل ریولوشن پہ بات کرتے ہیں, جیسے مشل فوکو جو ہے وہ بہت زیادہ پرومیننٹ اسکالر ہیں جو ڈسکورس اس پہ سیکشل ڈسکورس پہ بات کرتے ہیں. اوائڈنس آف سیکشل ریپریشن. انلائٹمنٹ فیتھ ان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. لاجک اینڈ ریزن کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ہیومن سائیکالوجی کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اٹ سیز کہ اٹس سوشلی ڈٹرمین. سوشلی ہم نے جو ہے وہ سائیکالوجی بنائی ہوئی ہے. ورڈ کی جو میننگ ہوتی ہے اٹ سیز ناٹ اسٹیٹک ان دا ورڈ. لینگویج پاور ایکوزیشن میں ہیلپ کرتی ہے. فلاسفیکل فاؤنڈیشنلزم کو ریجیکٹ کرتے ہیں. رینے ڈیسکارٹس کا آپ نے سنا ہوگا, آئی تھنک دیئر فار آئی ایم, اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. میٹا نیریٹیوس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ٹوٹلائزنگ سسٹمس کو جو ہے وہ یہ کیا کرتے ہیں, ریجیکٹ کرتے ہیں. یا فلاسفیکل اسینشلزم کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, باقی ان کے جو ریٹن ایکسپریشن ہے, اسٹائل ہے, اس کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو اٹ مینس دے آر ریجیکٹنگ آلموسٹ ایوری تھنگ اینڈ دے آر ناٹ آفرنگ اینی سولوشن ایز ویل. کیا کر رہے ہیں لوگ, ہر چیز کو ریجیکٹ تو کر رہے ہیں لیکن ہمیں سولوشن بھی پرووائڈ نہیں کر رہے ہیں کسی چیز کا.
They are rejecting almost anything from logic, science and technology, from objective truth to everything. They are talking about subjectivity more and more. जैसे कि भाई जो है रहमान जो चीज़ सोच रहा है, अगर वो आपको लग रहा है गलत है तो ये आपके लिए गलत है, रहमान के लिए तो सही है ना, तो रहमान को वो चीज़ करने दो आप. वाई यू आर अगेंस्ट रहमान? ठीक है, तो ये कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं. मिशेल फोको से पूछा गया कि ईरानियन रेवोल्यूशन जब आई तो उन्होंने कहा कि जो है वो, उन्होंने उनसे पूछा गया कि ये ईरानियन रेवोल्यूशन सही थी, इस्लामिक रेवोल्यूशन जो ईरान में आई और उसमें जो सोसाइटी में चेंजेस आई ठीक थी. तो मिशेल फोको जो है वो एक बड़े स्कॉलर है, लैंग्वेज के डिस्कोर्स एनालिसिस, पावर को स्टडी करते हैं और सेक्सुअल इश्यूज को, इन चीज़ों को. मिशेल फोको कहते हैं कि इट्स राइट फॉर देम, इट्स राइट फॉर देम, मे बी इट्स नॉट राइट फॉर यू. तो देखें कि मिशेल फोको को अगर वहाँ पे नज़र भी आया कि डिप्रेशन हो रहा है या लोगों के इश्यूज हो रहे हैं ज़्यादा, लेकिन ही सेज के इट्स राइट फॉर देम बिकॉज मे बी इट्स राइट फॉर देम, दे बिलीव कि ये उनके लिए ठीक है, हमारे लिए गलत है, तो इसको हम जो है वो ऐसे जो है वो इनटॉलरेंट वे में ना लें. सो दैट्स देयर आइडियोलॉजी एंड पॉइंट ऑफ व्यू. आई होप कि थोड़ा बहुत जो है वो आपका आज माइंड क्लियर हो गया होगा कि ये जो है पोस्ट मॉडर्निज्म है क्या भला और इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो आ जाती हैं. अब बेटा आपने खुद ने इस चीज़ को एक्सप्लोर करना है एंड इन द नेक्स्ट क्लास, अगर फिज़िकल क्लास हुई तो आपसे वर्बल जो है वो शॉर्ट क्वेश्चनिंग भी हो सकती है किसी भी स्टूडेंट से रिगार्डिंग दिस के भाई व्हाट डू यू थिंक के जो है वो पोस्ट मॉडर्निज्म ऑब्जेक्टिव ट्रूथ के बारे में क्या बात कर रहा है, और ये सारी चीज़ें जो भी हमने डिस्कस की. बाकी ये चीज़ें मैंने जो स्किप कर दी हैं इसको जो है वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को. पोस्ट मॉडर्निस्ट रिटन एक्सप्रेशन पे बात करेंगे, राइटिंग क्या होती है, कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं, टेक्स्ट किस टाइप का होता है, देन वी विल स्टार्ट ओवर. ऑलराइट, एनी क्वेश्चन? जी बेटा, शहरियार, कयूम एंड नायाब, अबीहा, शिराज, मुजाहिद, if you have any question you can ask in the group as well. ऑडियो मैसेज आप भेज सकते हैं और मटेरियल आपको चाहिए एक्स्ट्रा तो आप उसमें ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया पे आर्टिकल्स अवेलेबल हैं इसके, आप वीडियोस में भी चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये आइडिया. और अगर आपको बात समझ में ना आए तो जो है वो फिर से यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली एज वेल. ठीक है, मकसद ये है कि हमें चीज़ें समझ में आ जाए, जितनी आए समझ में आ जाए थोड़ी बहुत भी, लेकिन क्रैमिंग नहीं करनी बेटा. जो ये है कि कल आपको ये चीज़ भूल ना जाए कि हमने एक सब्जेक्ट पढ़ा था पोस्ट मॉडर्निज्म, लेकिन हमें याद ही नहीं है पोस्ट मॉडर्निज्म है क्या. ठीक है, वो जब होगा जब आप इसको जो है वो कॉन्सेप्चुअल अंदाज से समझेंगे नहीं. ठीक है, सो आई एम वेरी क्लियर इन माई इंस्ट्रक्शंस टुडे एंड मकसद ये है कि आप चीज़ें समझ में आ जाए. इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, एंड नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे विद मोर डिस्कशन. अगर फिजिकल क्लास हुई तो और ज़्यादा अच्छी डिस्कशन हो जाएगी. टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड आई विल प्रोवाइड यू ऑल द मटेरियल. और बेटा जो बुक्स हैं वो काइंडली आप अगर प्रिंट करा सकते हैं तो प्रिंट करवा लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं बुक्स. अगर आप गूगल कर रहे हैं चीज़ें तो दैट्स गुड, लेकिन गूगल में आपको डाइल्यूटेड मटेरियल मिलता है ज़्यादा. ठीक है, रिसर्च पेपर्स आप ले लें, प्रिंटर घर में रख दें छोटा सा, इट विल कॉस्ट नॉट मोर देन 5 to 6,000. आप वो रख लें, रिसर्च पेपर ले लें. अगर आपने इस फील्ड में जाना है आगे एजुकेशन की तरफ, रिसर्च में एमफिल करनी है, इस तरफ जाना है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. रिसर्च आर्टिकल्स आप सब्जेक्ट एक्सप्लोर करें, हर कोई सब्जेक्ट, नॉट जस्ट इन द सब्जेक्ट. ठीक है, सो अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू इकरा, गॉड ब्लेस.